Assalamu alaikum, this is Mueed Pirzada. I'm returning back to this YouTube channel after more than 24 hours. और इन 24 घंटों में पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी इंटरेस्टिंग और बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं. इंटरेस्टिंग टू द एक्सटेंट उसमें से हो सकता है बड़ी सिनिकल लगें, डिसअपॉइंटिंग लगें, लेकिन फ्रॉम अ नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज वो इंटरेस्टिंग है और ये सब कुछ किस तरफ जा रहा है उसे समझने में हमें मदद देती हैं. फॉर इंस्टेंस शौकत तरीन की गिरफ्तारी का फैसला. लेकिन जो 3-4 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें मैं पिकअप ऑन करना चाहता हूँ, उसमें से एक शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी का फैसला भी है. लेकिन सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 48 घंटे गुजरने के बाद लाहौर हाई कोर्ट का जो लैंडमार्क डिसीजन आया जस्टिस जवाद हसन का इलेक्शन के हवाले से कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए, उसे किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रीट कर रहा है. दूसरी डेवलपमेंट वो है जहाँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर आज खुद नोटिस सुओ मोटो जो केस चल रहा है शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, वहाँ उसकी प्रोसीडिंग जो है जहाँ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट दी जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसकी क्या अहमियत है. तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग वो डेवलपमेंट है जहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 दफ़ा उन्होंने एक नेशनल एड्रेस किया और जिसमें एक एड्रेस ऐसा है जो 24 घंटे पहले उन्होंने जब वो बोले बहुत चीज़ों पे बोले, लेकिन वहाँ उन्होंने 5-6 मिनट पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं जनरल बाजवा, उनका वो करते क्या थे, वो किस तरह से पूरी हुकूमत को कंट्रोल करते थे, यानी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैराडाइम था उनका, उसको उन्होंने डिस्कस किया. उसकी अहमियत है क्या, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी आज सारा दिन कई घंटे की एक मीटिंग हुई, आज का दिन जो इख्तिताम पजीर हुआ है पाकिस्तान में, लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था 10 फरवरी का, उसके हवाले से कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. अब इसमें पहली बात नोट कीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने 9 तारीख को भी हेयरिंग की. पहले उन्होंने 3 तारीख को हेयरिंग की. 3 तारीख को गवर्नर साहब के वकील ने, गवर्नर पंजाब के वकील ने उनसे 1 हफ्ते का वक्त मांगा. असद उमर साहब ने उसकी मुखालफत की. फवाद चौधरी असद उमर अदालत में पेश होते रहे, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, गवर्नर साहब को रिप्लाई करने दें, अदालत के सामने मसला है, हम इसको रिजॉल्व करेंगे. उसके बाद 9 तारीख को दोबारा गवर्नर साहब के वकील वहाँ पे नहीं आए. इलेक्शन कमीशन भी अपनी कहानी सुनाता रहा और जज साहब ने 10 तारीख को दोबारा उसकी प्रोसीडिंग की. उनको वक्त नहीं दिया. ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद आ जाए, 4 दिन के बाद आ जाए, मजीद वक्त नहीं दिया. हालांकि कोशिश वहाँ पे की गई टाइम बाइंग की. लेकिन 10 तारीख को जब उन्होंने उसकी सारा दिन प्रोसीडिंग की और बड़ी जानदार उन्होंने प्रोसीडिंग की, जस्टिस जवाद हसन ने रात के 9 बजे अपना 16 या 17 पेज का डिसीजन इशू कर दिया. अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे सीरियसली लेता, अब ये वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मामला इतना सीरियस है, उसमें टाइम का बड़ा एलिमेंट है, बिकॉज अब अंदाज़न इस वक्त 30 दिन जो है वो गुजर चुके हैं, जो कि 14 जनवरी को लाहौर जो पंजाब की असम्बली तहरीर हो चुकी थी, तो 14 जनवरी से अब ऑलमोस्ट आप कह लें कि 60 दिन जो है वो पूरे होने को आ चुके हैं. अगर 30 दिन पूरे होने को आ गए, जबकि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करना था. ऑलमोस्ट अगर 30 नहीं हुए तो 29 हो गए, बिकॉज जनवरी 31 दिन का होता है. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसको सीरियसली लेता तो वो फ्राइडे की रात को अगर अपनी मीटिंग ना करता, क्योंकि उन्होंने रात के 9 बजे डिसीजन दिया था, तो सैटरडे की सुबह 9 बजे अपनी मीटिंग शुरू कर सकता था. सैटरडे के दिन 12 बजे भी कर सकता था, सैटरडे के दिन 4 बजे भी कर सकता था, क्योंकि मामला बहुत अहम था. उसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से था. तमाम जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो आइनी कोर्ट्स होती हैं, उनकी कंप्लीट जुरिस्डिक्शन होती है. लाहौर हाई कोर्ट ताल्लुक भी पंजाब के साथ था. तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसला और जिसकी डायरेक्शन और जिसमें क्लियरली जो रिस्पोंडेंट है, यानी जिसको हुक्म दिया गया, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना तो फ्राइडे की रात को कोई मीटिंग की, ना सैटरडे की सुबह की, ना सैटरडे की दोपहर को की, ना सैटरडे की शाम को की. चूँकि मसला आइनी था और इतना अर्जेंट नेचर का था, तो संडे भी ऐसा नहीं है. आपको याद होगा कि जब डस्का में इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करना था, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें टीवी प्रोग्राम किया करता था. इलेक्शन कमीशन, मैंने उस वक्त भी नोट किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं देखा कि दिन है या रात है या छुट्टी का दिन है. उन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई वहाँ पर रिएक्ट करते हुए. लेकिन यहाँ लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, पूरी कौम देख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसमें बड़े दिन लिए गए हैं. वो पिटीशन जो आई असद उमर की, वो 27 या 28 जनवरी को आई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
48 घंटे तक कुछ भी नहीं किया, फिर बड़े माठे तरीके से कहीं दोपहर को जाके फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में बड़ी उन्होंने सुस्ती के साथ उसके हवाले से एक उन्होंने मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और एक स्पेशल सेक्रेटरी या जो भी हैं उनकी ये डायरेक्शन लगाई गई कि वो गवर्नर पंजाब के साथ 14 तारीख को जो अगला दिन अब शुरू होगा उसमें सलाह मशवरा करें, उनको इंगेज करें और देखें कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अमली जामा कैसे पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर भी ये नहीं है कि गवर्नर को कहेंगे कि आप डेट दे दें, अब ये गवर्नर के साथ डिस्कशंस होनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से हम एनालिसिस करते हैं जिसको हम डॉट कनेक्टिंग कहते हैं। इन सारे डॉट्स जो हमारे सामने टेबल पे पड़े हुए हैं, ये चीज़ें जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें क्लियरली नज़र आता है कि पीडीएम की हुकूमत, उसके साथ खड़ा हुआ जो निज़ाम और इलेक्शन कमीशन जो कि आलाकार है उस पूरे निज़ाम का, उसका कोई मूड, कोई इरादा नहीं नज़र आ रहा कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहनाए, और वो यहाँ पे टाइम बाइंग कर रहा है। पहले उन्होंने 48 या ऑलमोस्ट 60 घंटे गुजार दिए, 60 घंटे के बाद 24 घंटे उन्होंने मज़ीद गुजारे गवर्नर के साथ बातचीत करने के लिए, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा, जो टिक्कर वगैरह चल रहे थे, कि हमें तो 56 दिन चाहिए होते हैं तैयारियां करने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए, और ये भी कहा जाता है कि स्केड्यूल बनाने के लिए भी हमें 7 दिन चाहिए, और अभी तो बाकी रह ही गए हैं। आप देखें कि 60 दिन या 60 से कम दिन रह गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन मसलसल ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे पास तो लग रहा है कि इतना वक्त ही नहीं बचा कि हम जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा सकें। तो फिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इलेक्शन तो फिर 95 दिन में भी शायद हो सकते होंगे, शायद 100 दिन के अंदर भी हो सकते होंगे। नहीं, इसकी भी मुझे एक सेंस नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है इसकी लीगल सेंस ये है कि 90 डेज़ की जो स्ट्रेट जैकेट है, 90 डेज़ की जो आइनी ज़रूरत है, उसका जो एक स्ट्रैंगल होल्ड है, उसका जो एक स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ताकि जब 90 डेज गुजर जाएं तो ये नई बहस चल जाए कि अब 90 दिन में तो हो नहीं सकता। और इससे पहले मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर या पीएमएलएन के बाज़ लोग की कह चुके हैं कि आइन में ये तो क्लियर ही नहीं है कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते कोई असेंबली तहरीर होने के बाद तो उसके बाद क्या होगा। सो अब ये बेसिकली एक नई, मुझे कम अज़ कम ये लग रहा है, मेरी जो एक नाक़िस अक्ल है उसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि पूरी कोशिश ये की जा रही है कि 90 डेज़ के स्ट्रैंगल होल्ड को बदल के उसको तोड़ दें, उस डिसिप्लिन को तोड़ दें, और उसके बाद ये क्वेश्चन रेज कर दें प्रोवोकेटिव की, जी 90 डेज तो अब हो ही नहीं सकते, तो अब फिर क्या करना है? अब हमें बता दें कि जब 90 डेज में नहीं हो सकते तो मे बी फिर 180 दिनों में करना चाहिए, मे बी फिर अक्टूबर में करना चाहिए, मे बी इसको डिले में डाल देना चाहिए, और वो मसलसल रिस्पॉन्स देख रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन, पीडीएम की जमातें और उनके पीछे खड़ी हुई जो ताकतें हैं, उनको किसी किस्म की कोई फिक्र, परेशानी, टेंशन जो है, उन पर कोई प्रेशर नज़र नहीं आता। वो बड़े कंफर्टेबल हैं इस सिचुएशन से, बिकॉज उन्होंने अपने 3 फैसले कर रखे हैं। पाकिस्तान का आइन क्या कहे, कानून क्या कहे, अदालतें उसकी क्या तशरीह करें, जिसको मीडिया या लोग बहुत अहमियत दे रहे हैं। अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ खड़ी हुई ताकतें कोई बहुत ज़्यादा इस मामले में परेशान नहीं हैं, उनको कोई इसमें अर्जेंसी जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसका एक मॉडल पहले भी एक्सरसाइज किया जा चुका है। आपको याद दिलाऊंगा कि दिसंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में जो आखिरी 2 दिन थे, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल मेंबर बेंच ने, जैसे ये भी एक सिंगल मेंबर बेंच था, वो सिंगल मेंबर बेंच ने ये कहा था कि इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाने चाहिए, उसका बाकायदा हुक्म दे दिया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए दबाव में आया, फिर रात को कहीं से फरिश्ते, रूहें, परियां जो हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी इलेक्शन नहीं हो सकते, और फिर इलेक्शन नहीं हुए। वहाँ पर भी ये किया गया, दिसंबर के पूरे आखिरी जो दूसरा, तीसरा, चौथा हफ्ता, जो आखिरी 15-16 दिन थे, उसमें मसलसल टाइम वेस्टिंग की गई, टाइम बाइंग की गई, और मुख्तलिफ हीलो बहानों से लोकल गवर्नमेंट के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट जो थी शहबाज शरीफ साहब की, वो मुख्तलिफ पोजीशंस लेती रही, मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस करती रही, वक्त ज़ाया करती रही, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक पक के कहा था कि नहीं ये इलेक्शन होंगे। और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम कैसे कराएं, हमारे पास तो इंक नहीं है, हमारे पास तो बैलेट पेपर नहीं है, हमारा तो स्टाफ मौजूद नहीं है, मच्छर बहुत हैं, ठंड बहुत है, लड़कियां दुपट्टा नहीं ले रही, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक मॉडल पहले बन चुका है, उसी किस्म के मॉडल को दोबारा एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी ऐसी ताकत होगी जो मुझे नहीं समझ आ रही। दुहाई ज़रूर दी जा सकती है, मीडिया में शोर ज़रूर मचाया जा सकता है। क्या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, जो
منیر نامی ایک شخص نے فائل کی ہے، جس کے وکیل جو ہیں وہ اظہر صدیق صاحب ہیں، جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور سپریم کورٹ پاکستان میں بھی کیسز کو پریزنٹ کرتے ہیں. کیا وہاں لاہور ہائی کورٹ کا جو کنٹمپٹ کا خوف ہوگا یا سپریم کورٹ پاکستان کی پوزیشن کا کوئی خوف ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ ہمیں اگلے 24 گھنٹوں میں سمجھتا ہوں، یہ 14 فروری کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. لیکن اب تک کی میری جو چھٹی حص کہہ لیں، سکس سینس کہہ لیں، میری ایک سینس اوور آل کہہ لیں ڈاٹ کنیکٹنگ کی، وہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو پورا اعتماد ہے کہ کچھ نہیں ہونا اور ہم نے الیکشن نہیں کروانا. اور اس سے پہلے ایک دوسرا آرگومنٹ تو بنایا بھی گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے یا وزارت داخلہ نے ہمیں جو فنڈز دینے تھے الیکشن کے لیے وہ ہمیں نہیں دیے، ہمیں 14 ارب روپے چاہیے یا اتنے ارب روپے چاہیے. وفاقی جو وزارت داخلہ ہے وہ کہہ چکا ہے کہ ہم تو نہ پولیس دے سکتے ہیں، نہ لا انفورسمنٹ دے سکتے ہیں، نہ رینجرز دے سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کنوے کیا ہے کہ جی ایچ کیو نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسی وزارت داخلہ نے، کیبنٹ نے، حکومت نے یہ منظوری دی کہ پی ایس ایل، بڑا اچھا کیا انہوں نے ویسے، لیکن پی ایس ایل کے جو کرکٹ میچز ہیں اس کے لیے افواج پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی ڈپلائمنٹ کی پرمیشن ملی. تو اس کی تو ملی ہے، اور جو لوکل جو بائی الیکشنز کرنے ہیں 33 حلقوں کے، پھر 35 حلقوں کے مارچ کے مہینے میں، اس کی بھی ہے کہ اس کے لیے بھی اویلیبلٹی ہوگی. لیکن اس پنجاب کے انتخابات کے لیے اپریل کے اندر جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، ریسورسز نہیں. تو آپ کو ایک کمپلیٹ موڈ جو ہے یہاں سے نظر آتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پولیٹیکل چینج. یہ تو آپ نے ایک چیز دیکھی. اب آ جاتے ہیں دوسری صورتحال کی طرف. اب اس پہ کیسے تحریک انصاف ریئیکٹ کرتی ہے، اس پہ میڈیا کیا ریئیکٹ کرتا ہے، اس پہ عدالتیں کیا ریئیکٹ کرتی ہیں، وہ ہمیں 24 گھنٹے میں ہمیں اس سچویشن سمجھ آ جائے گی. دوسری وہ ڈیولپمنٹ ہے جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 ممبر بینچ میں، جس میں چیف جسٹس جناب آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال کے علاوہ جسٹس اعجاز الحق اور تھے، اور وہاں پر جسٹس اعجاز الحق میں نے کہہ دیا، ایم سو سوری، جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں، معاف کیجیے گا، انہوں نے جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ان کے سامنے رکھی گئی، یہ وہی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جس میں 5 ادارے ہیں، ان کے ممبران ہیں. اس میں آئی ایس آئی بھی ہے، ایم آئی بھی ہے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں ایف آئی اے بھی ہے، اس میں شاید آئی بی بھی ہے. یہ لوگ جب گئے تھے کینیا، نیروبی گئے، وہاں سے واپس آ کے انہوں نے اپنی رپورٹ رکھی. اس رپورٹ کے اندر نے کہا کہ ہمیں کینیا کی پولیس، وہاں کی حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا شہید ارشد شریف کے قتل کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے. ہمیں ان کو فون نہیں دیا گیا، اور چیزیں نہیں دی گئی، پتہ نہیں سوال نہیں پوچھنے دیے گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں. یہ رپورٹ تو صرف دکھڑا ہے، اپنی ناکامیوں کا، اس فیلیئرز کی ایک ڈاکومنٹیشن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 1 مہینہ دے رہے ہیں اور یہ دیکھا جائے. اور یہ کہ وزارت خارجہ کو، پاکستان کے فارن آفس کو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے تھا کوآپریشن سیک کرنے کے لیے، اور اقوام متحدہ کی کوآپریشن اس میں سیک کی جائے. یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے، میں نے اس سے پہلے ظاہر ہے بہت سے وی لاگز اس پہ کیے ہیں، 2-3 دفعہ میں نے اس کو ڈسکس کیا، اور ہر دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے، اس کا بنیادی جو ہدف یا گول مجھے لگ رہا ہے، میری ناقص رائے میں، وہ یہ ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی تھی، چونکہ وہ ذرا تگڑی اور اسٹرانگ آ گئی اور اس میں بہت سی چیزیں لکھ دی گئیں، تو اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اثر کو زائل کرنا ایک بنیادی مقصد ہے اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا، جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ حکومت نے بنائی ہے. یہ سپریم کورٹ کا ایک ویکر ڈیسیجن تھا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا، جس کے ذریعے ایک طرح سے غلطی کہہ لیں کہ سپریم کورٹ نے اس پورے کیس میں کھٹائی ڈال دی. اب یہ دانستہ طور پہ ہوا ہے عدالت عظمیٰ سے، یا غیر دانستہ طور پہ ہوا ہے، اس کا تو تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کر سکے گی. لیکن یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، یہ بالکل بھی سیریس نہیں لگتی ہے. یہ چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ وقت گزر جائے، کوئی حقیقت سامنے نہ آ سکے، چیزیں محو ہو جائیں، میموریز ٹھنڈی ہو جائیں، جسے کہتے ہیں کہ ٹائم ہیلز ایوری تھنگ. یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور بالکل صحیح کہا عدالت عظمیٰ نے کہ فورن آفس کی مدد جو ہے وہ لی جا سکتی تھی. اس میں 1-2 پوائنٹس اور ایڈ کر دوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ کینیا کامن ویلتھ ممبر ہے، برٹش کامن ویلتھ کا حصہ ہے. امریکہ کی حکومت نے پہلے بھی اس کا نوٹس لیا تھا، اقوام متحدہ کے علاوہ. اگر پاکستان کی حکومت واقعی سیریس ہو، اور میرے انالیسس میں بالکل بھی سیریس نہیں ہے، وہ چاہتی نہیں کہ شہید ارشد شریف کے قتل کے معاملے کی تہ تک پہنچا جائے، اس قسم کے اثر و رسوخ ہیں ان کے اوپر، تو
تو پھر تو کینیا کی اور ایک اور اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کینیا کی حکومت نے شہید ارشد شریف کو قتل نہیں کیا. یہ وہاں کی پولیس کا کوئی انیشیٹو نہیں ہے. کچھ چیزیں تو ہمیں کامن سینس سے سرکمسٹانشل ایویڈنس سے پتہ چلتی ہیں. شہید ارشد شریف پاکستانی ممتاز یا بہت امپورٹنٹ ٹیلی ویژن اینکر ہو سکتے ہیں. وہ کوئی کینین سٹیزن نہیں تھے, وہ کوئی کینین ریزیڈنٹ نہیں تھے, وہ کوئی پاکستان اور کینیا کے درمیان بزنس نہیں کرتے تھے جن کے کینیا میں دشمن ہوتے, ان کی عداوت ہوتی, وہ کوئی وہاں پہ کئی مہینوں کئی برسوں سے نہیں رہ رہے تھے, ان کی کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن بزنس ٹرانزیکشن وہاں پہ نہیں تھی. ارشد شریف کے قتل کے تمام محرکات, تمام موٹیویشنز, تمام بنیادی جو ماسٹر مائنڈز ہیں وہ پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. کینیا میں جس کسی نے بھی جو رول پلے کیا ہے, وہ پولیس کے اہلکار ہیں یا وہ خرم اور وقار شخص ہیں, وہ پاکستانی ماسٹر مائنڈز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پاکستانی ماسٹر مائنڈز کے وہ ایسٹس ہیں. انڈر دی سرکمسٹانسز یہ جو پوری اپروچ ہے کہ کینیا کے اندر سے کوئی کھرا ملے گا, کینیا کے اندر سے کوئی بہت بڑا سیکرٹ ڈسکور ہو جائے گا, یہ اپروچ ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کہنے میں وقار اور خرم کے وارنٹ ایشو کر دیے گئے ہیں پروکلیم ڈیفینڈر کے, کہا جا رہا ہے کہ ان کو خط لکھے جائیں گے جو انٹرنیشنل پولیس ہے, انٹرپول کی انٹرنیشنل پولیس کو خط لکھے جائیں گے ان کی گرفتاری کے لیے. سارے ڈرامے پاکستان میں ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی. میری کم از کم التجا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن, ان کے برادر ججز تیسرے جو ہیں, اگر وہ واقعی اس حوالے سے سیریس ہیں تو انہیں خود دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں کیا خط لکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ. کیا اقوام متحدہ کے اندر کوئی اس قسم کا میکینزم ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی ٹول یا انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا ہے, یا سپریم کورٹ آف پاکستان ڈائریکٹلی سیکرٹری جنرل جو اقوام متحدہ کے ہیں ان کو لکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ کیا گورنمنٹ کو سپریم کورٹ مجبور کر سکتی ہے کہ وہ برٹش گورنمنٹ کو کہے کہ ہمیں کینیا سے مدد دلائیں؟ کیا کینیا کی گورنمنٹ کو آفیشلی انگیج کیا جا سکتا ہے ایٹ دی لیول آف دی پرائم منسٹر؟ یہ ڈفرینٹ آپشنز ہیں. اگر کوئی سیریس ہے تو ڈفرینٹ آپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے اگر پاکستان کی حکومت چاہے اور اس کو فارملی کہے. میرا نہیں خیال کہ حکومت چاہتی ہے. اور اس کے بعد چونکہ یہ سب چیزیں شاید کوئی چاہتا ہی نہ ہو, تو پاکستان کا میڈیا جو ہے, جو پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی میڈیا ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز ہیں, جیسے PFUJ ہے, جیسے اور ایسوسیشنز ہیں, جیسے پریس کلبس ہیں, خود ان کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے ارشد شریف صاحب کا, انہیں فارملی ریکویسٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل میڈیا کو, جو انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, جیسے رپورٹرز آن فرنٹیئر ہے, جیسے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے, میڈیا کی نہیں ہے دوسری ہے, ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے, کہ جی آپ ہماری مدد کریں, کینیا کی حکومت سے تعاون حاصل کریں, اور دیکھیں کیسے آپ کو, جب یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس میں ایکٹیو ہوں گی تو کیسے آپ کو تعاون ملے گا. مجھے تھوڑی سی ویسے حیرانگی یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کے قتل کے اوپر امریکہ کے جو میجر, یہ برطانیہ کے بڑے ذرائع ابلاغ اور اخبارات ہیں, انہوں نے اس ایشو کو اس طرح سے نہیں اٹھایا جس طرح سے انہیں اٹھانا چاہیے تھا. اور میری کم از کم عقل یہ کہتی ہے کہ وہ سافٹ رہے ہیں اس میں, اور پاکستان کی طرف انہوں نے ایک نرمی دکھائی ہے. اگر یہاں پر یہ حکومت اور یہ رجیم نہ ہوتا, اگر یہاں پر اس وقت عمران خان کی حکومت ہوتی اور اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہوتی, اس سے ملتی جلتی آدھی بھی چیز ہوئی ہوتی, تو انہی ایسوسیشنز, پلیٹ فارمز اور اداروں نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے لینی تھی آن پاکستان, ڈیمانڈنگ کمپلیٹ انکوائری, ٹرانسپیرنسی. بڑا ظلم ہو گیا اور اس کا, لیکن کچھ ہوا نہیں اس قسم کا. بہرحال یہ وہ سیکنڈ ڈیولپمنٹ ہے دن کی. اب میں آتا ہوں آن دی تھرڈ ڈیولپمنٹ, جس کے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے. اچھا, ان دونوں ڈیولپمنٹس کے ساتھ جو پہلی ڈیولپمنٹ تھی, جہاں میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بالکل جو ہے سیریسلی نہیں لیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو, وہاں اس چیز کو ذرا فٹ کریں, اس ڈاٹ کو فٹ کریں جہاں ایکس فارمر فائنینس منسٹر شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کی اجازت دی ہے وزارت داخلہ. دی کس نے ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے. اور FIA نے مقدمے قائم کر دیے ہیں, کیسز کر دیے ہیں. ان کی ہو سکتا ہے کہ رات تک یا کل صبح شوکت ترین صاحب کی گرفتاری ہو جائے اگر انہوں نے کوئی ضمانت اب قبل از گرفتاری نہ لی ہو. اس کا مقصد کیا؟ اس کا مجھے صرف ایک مقصد نظر آ رہا ہے, کیونکہ اگر ان کو گرفتار بھی کر لیں گے تو ایک آدھ دن کے بعد ان کو عدالت میں چھوڑنا پڑے گا. وہ اس طرح سے کوئی پولیٹیکل ورکر تو ہے نہیں جیسے فواد چودھری ہیں یا سینیٹر اعظم سواتی ہیں یا کوئی اور ہے یا شیخ رشید ہیں. ان کی وہ پروفائل نہیں ہے, تو بہت جلدی ان کو ضمانت مل جائے گی. ان کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. ہی ہیز بین فائنانس منسٹر بیفور, ان کا ایک ہلکا اثر ہے, ان کی پروفائل ہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. تو پولیس اور FIA ان کو کوئی بہت دیر تک اپنی حراست میں نہیں رکھ پائیں گے, عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جائے.
یہاں پہ رانا ثناءاللہ اور ان کی حکومت کا صرف مجھے ایک مقصد سمجھ آتا ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اور ڈیسیجن آیا ہے 10 فروری کا، اس کے بعد ایک نئے بیانیے نے، ایک نیریٹو نے جنم لیا ہے، جس نے اس سے پہلے بنایا ہوا جو بیانیہ تھا پی ڈی ایم کا اور اس کے سپورٹرز کا، اس کو خاصا ڈیمیج کر دیا. ایون امریکہ میں لوگوں کو ملا ہوں، یہاں بڑی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی تھی. میں نیو یارک گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا ہوں، تو بڑی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا لینڈ مارک ہسٹورک ڈیسیجن کیا. تو وہ جو نیریٹو شیپ ہو رہا ہے، جو آئیڈیاز بن رہے ہیں مائنڈس کے، اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، ڈیمولش کرنے کے لیے، ایروڈ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، نیا بیانیہ بنانے کے لیے رانا ثناءاللہ اور ان کی حکومت نے یہ شوکت ترین والا فیصلہ کیا. اس میں سے نکل کچھ نہیں سکتا. یہ انتہائی واہیات، فضول، بیکار قسم کا کیس ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی ٹکے کی اس کے اندر جو ہے وہ جان نہیں. ناؤ کم ٹو عمران خان صاحب نے، فارمر پرائم منسٹر پاکستان نے گزشتہ 24-26 گھنٹے میں 2 کم از کم انہوں نے نیشنل ایڈریس کیے. میرے خیال ایک دفعہ وہ اور بھی بولیں، لیکن اس میں سے ایک تو اب سے چند گھنٹے پہلے، 4-5-6 گھنٹے پہلے، جس میں انہوں نے جس میں وہ ایک کسی نے ان کی ایک یہ ٹاک آرگنائز کی، جس میں وہ ایڈریس کر رہے تھے پاکستان کے اسکالرس کو، پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس کو اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو، یا جو لوگ ریسنٹلی پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اور جس کو کہا گیا کہ ہی واز ایڈریسنگ ٹو دا اسکالرز آف پاکستان، جس میں انہوں نے بڑے تیکھے مشکل سوال اٹھائے مسلم سویلائزیشن کے حوالے سے کہ کیا وجہ ہے کہ کہیں پر بھی مسلم دنیا کے اندر ترقی نہیں ہے، پروگرس نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے، کوئی جینون وہاں سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے، اور تمام مسلم دنیا سے لوگ نقل مکانی کر کے، ہجرت کر کے دوڑنا چاہتے ہیں اور ان 20 ممالک کا رخ اختیار کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ ویسٹرن مغربی ڈیموکریسیز کہتے ہیں، جس میں اسکینڈینیویا آ جاتا ہے، یورپ آ جاتا ہے. اس کی انہوں نے بڑی تعریفیں کی اور بڑے انہوں نے یہ مشکل سوال اٹھائے. بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ ڈسکشن. وہ بڑا ٹاپک ہے، اور ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں کوئی ایسا ویسے پولیٹیشین نہیں گزرا جو اس قسم کے ڈائیورس اور ویریڈ ایشوز کے اوپر بات کرتا ہو، اس کے بارے میں کنسرنڈ ہو، اس کے بارے میں سوچتا ہو، پڑھتا ہو. یہ بڑی یونیک بات ہے ان کی، لیکن دس از ناٹ مائی سبجیکٹ. جو دوسری انہوں نے ایک نیشنل ایڈریس کیا تھا اب سے کوئی 24-26 گھنٹے پہلے، جس میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا جو 10 فروری کا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو انہوں نے سراہا بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، بیکاز عدلیہ کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، انڈر پریشر لایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنی عدلیہ کو اور جوڈیشری کو سپورٹ کرنی چاہیے. وہیں پہ آگے چل کے 17ویں اور 22ویں منٹ کے درمیان، وہ کوئی تقریباً 37 منٹ کی ان کی اسپیچ ہے، لیکن 17ویں منٹ سے لے کے 22ویں-23ویں منٹ کے درمیان 5 یا 6 منٹ میں انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے جو بیان چھپا ہے ان کا، جو جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم چھاپا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی، ان کا انٹرویو کیا، اس کا انہوں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو یا انالیسس انہوں نے پیش کیا، اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور وہ جنرل باجوہ نے جو اپنا چھپایا ہے بیان جاوید چودھری صاحب کے، وہ ہے بھی بہت انٹرسٹنگ بات کہ جنرل باجوہ جو ابھی ریٹائر ہوئے جمعہ 8 دن ان کو چند ہفتے ہی ہوئے ہیں، وہ اپنے باقاعدہ فارملی میڈیا پرسنس کو مل کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے. یہ بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. کسی پاکستان کے آرمی چیف نے اس سے پہلے اس قسم کی کوئی بھی چیز آج تک نہیں کی. بہت سے آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں تاحیات. اچھا، یہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جنرل کیانی آسٹریلیا چلے گئے ہیں، فلاں امریکہ جا کے سیٹل ہو گیا، کوئی بھی نہیں ہے. جتنے بھی پاکستان کے ایکس آرمی چیف تاحیات ہیں، all of them are living either in لاہور اور ان راولپنڈی. آئی تھنک جہانگیر کرامت صاحب لاہور میں رہتے ہیں، باقی بھی سب راولپنڈی میں رہتے ہیں. جنرل کیانی کنٹینیوز ٹو لیو ان راولپنڈی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صرف راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی آئی تھنک سعودی عربیہ میں، وہاں سے واپس نہیں آئے. لیکن کسی پاکستان کے آرمی چیف نے یہ نہیں کیا کہ ابھی ان کو 2 مہینے ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے، تو وہ باقاعدہ ایک اخباری رپورٹر یا کسی اینکر پرسن کے ساتھ ایک انٹرویو دیں اور پھر وہ چھپ بھی جائے. ظاہر ہے ایسا انٹرویو جاوید چودھری صاحب نے ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں چھاپا. دیٹ بیسکلی شوز کہ جنرل باجوہ انڈر سیویئر اسٹریس ہیں، اور وہ اپنی ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. حالانکہ ایکسپلینیشن دینے سے جنرل باجوہ نے سب سے پہلے، جو جیسے کہ عمران خان صاحب نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ارشد شریف کہتے تھے کہ وہ کون تھا، تو جنرل باجوہ نے یہاں پر اس کا جواب دے دیا کہ وہ میں تھا. جو عمران خان صاحب کو یاد نہیں ہے کہ جب ارشد شریف نے وہ کون تھا، شہید ارشد شریف نے وہ نکالا تھا کہ وہ کون تھا، تو اس وقت بھی کسی نے جنرل باجوہ کے بہاف پہ واٹس ایپ کے اوپر ایک بہت لمبا چوڑا نوٹ بنایا تھا، آرٹیکل بنایا تھا کہ وہ میں تھا. اور اس میں گزشتہ 4 برس میں جتنی اچھی چیزیں ہوئیں
کارکے کا ہو گیا بلوچستان کے حوالے سے، جو ریکوڈک کی جو پروگرس ہو گئی، کووڈ کی جو ہو گئی، بالا کوٹ کے بعد ہندوستان کے اوپر جو پاکستان ایئر فورس نے کاؤنٹر اسٹرائک کی وہ ہو گئی، اور پتہ نہیں کتنی بھی چیزیں، یعنی جتنی بھی اچھی اچھی چیزیں تھیں جو پاکستان میں ہوئی تھیں پونے 4 برس میں، اس کا تمام تر کریڈٹ اس نوٹ کے اندر جنرل باجوہ کو دے دیا گیا، جس میں یہ تھا کہ وہ میں تھا. تو یہ عمران خان صاحب کو غلطی لگی ہے، یہ میں تھا پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ میں تھا جو ہے یہ مسلسل جنرل باجوہ اس کا اظہار کرتے رہے، وچ ایکچولی ہیلپس یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ کیا رہی ہے. جنرل باجوہ نے اپنے آپ کو ہسٹری کے ایک بہت بڑے امپورٹنٹ کیریکٹر کی حیثیت سے دیکھا ہے. پاکستان میں شاید یہ بات لوگوں کو اتنی عجیب نہ لگتی ہو، بیکاز پاکستان میں ہے ہی جنرل ہونا ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر جو مسلم ہسٹری بھی پڑھائی گئی ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ بادشاہوں کی جنرل یا جرنیلوں کی ہسٹری ہے، کہ وہ خالد ولید نے یہ کیا، پھر محمود غزنوی نے یہ کیا، اور محمد بن قاسم نے یہ کیا، اور طارق بن زیاد نے یہ کیا. تو اس کے علاوہ کوئی مسلم ہسٹری نہیں ہے، اور پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہسٹری کے ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ تلوار شلوار گھمانا ہی جو تھا وہی ساری مسلم ہسٹری تھی. حالانکہ مسلم ہسٹری کا جو سب سے اسپلینڈڈ اور میجسٹک ٹائم پیریڈ ہے 8ویں صدی سے 11ویں 12ویں صدی کا عباسد دور کا، اس میں اگر آپ اس کی ویسٹرن ورلڈ کی ہسٹوریوگرافی دیکھیں جس کو سب سے ریسپیکٹڈ ٹائم پیریڈ سمجھا جاتا ہے، تو وہ جنرلز کی ہسٹری نہیں ہے انٹرنیشنل لینس سے. وہ ہسٹری ہے سویلائزیشن کی، وہ ہسٹری ہے مورل ویلیوز کی، وہ ہسٹری ہے آرکیٹیکچر کی، آرٹ کی، فنون لطیفہ کی، اسکالرشپ جو پروڈیوس کیا گیا، جو لائبریریز تھیں، جو اسکالر تھے انہوں نے جو کتابیں لکھیں، جو انہوں نے علم و دانش پروڈیوس کیا، جو گورننس ماڈل تھا، جو ریونیو کلیکشن ماڈل تھا، جو ایگریکلچر ماڈل تھا، وہ اس کے حوالے سے. لیکن پاکستان کا جو بد نصیب اسٹوڈنٹ ہے یا مسلم اسٹوڈنٹ پاکستانی ہے، اس کے ذہن میں یہی ڈالا گیا ہے کہ ساری کی ساری تاریخ جو ہے وہ شمشیر و سنا کی تاریخ ہے اور وہ تلوار کی تاریخ. سو پاکستان میں جنرل ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت ہی بڑی ایک چیز ہے. آپ پاکستان میں نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہوں آپ، بہت کارڈیالوجسٹ ہوں، انٹرونشنسٹ کارڈیالوجسٹ ہوں، کڈنی اسپیشلسٹ ہوں، کچھ کوئی بھی چیز جو ہے لوگوں کے ذہن میں بات بٹھائی گئی ہے کہ وہ اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اس میں اتنی کمپٹنس نہیں ہے، اس میں اتنی مہارت نہیں ہے، اس میں اتنی اسکل اور انٹیلیجنس نہیں ہے، اس کے اندر اتنا رتبہ نہیں ہے جتنا جنرل ہونے میں. تو جنرل باجوہ کو آف کورس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ بار بار یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں بڑے زبردست کام کر رہا تھا، میں بڑے زبردست کام کرنا چاہ رہا تھا. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جنرل باجوہ نے باقاعدہ یہ مان لیا ہے کہ میں نے عمران خان کی حکومت چونکہ پاکستان کو تباہ کر رہی تھی، اس لیے میں نے عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے آلموسٹ یہ ایڈمٹ کر لیا. تو جنرل باجوہ بالکل وہ یہی ایڈمٹ کر رہے ہیں. اب اس میں کچھ پوائنٹس آ جاتے ہیں جو میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی چیز اچھی ہوئی جیسے کہ میں نے کہا اس کا تو جنرل باجوہ کریڈٹ لے لیتے تھے، اور کوئی بھی چیز جو اور ان کی مرضی کی نہیں ہوتی تھی جیسے کرپشن کے کیسز، نیب کا پروسیڈ کرنا، شہباز شریف وغیرہ کے خلاف ایف آئی اے کے کیسز ہونا، جس چیز کی جنرل باجوہ مرضی ان کی نہیں ہوتی تھی تو سسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی پروگرس جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا. ہم نے جو بھی چیز کروانی ہوتی تھی اسی وقت وہ ہو سکتی تھی اگر جنرل باجوہ اس کو سینکشن کرتے تھے. ان ادر ورڈز سسٹم سارا کا سارا جو ہے وہ جنرل باجوہ رن کر رہے تھے، اور عمران خان کی حکومت واز دیئر ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی اینڈ بلیم. یعنی کوئی اگر اچھی چیز ہے تو وہ جنرل باجوہ انہوں نے بڑی اچھی مینجمنٹ کی، پینڈیمک کی، انہوں نے کووڈ سینٹر بنا دیا. اور اگر کوئی بری چیز تھی، کوئی فیلئر تھا گورننس کا، مار پیٹ ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، انفلیشن ہو گئی، تو تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کی تھی. ٹھیک. ایک برٹش پروفیسر ہیں جیمز کیورن، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے پاور وداؤٹ رسپانسبلٹی. وہ کتاب بیسکلی میڈیا کے حوالے سے ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے اس کے پاس پاور بہت ہے کرٹیسائز کرنے کی، لیکن اس کے اوپر ڈیلیور کرنے کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں. لیکن جنرل باجوہ کی پوزیشن میں پاکستان میں اور میڈیا کی جو پوزیشن جیمز کیورن نے، پروفیسر جیمز کیورن نے ڈسکرائب کی، اس میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جنرل باجوہ واز ابو کرٹیسزم. میڈیا پہ تو بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے، ہر ٹیلی ویژن اینکر پہ، ہر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اوپر، ہر کومنٹیٹر پہ، کالرز پہ لوگوں کو آزادی ہے. لوگ جو ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، پتلون اتار دیتے ہیں، مقدمے کر دیتے ہیں، ان کے تو نوٹسز ایشو ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن جنرل باجوہ کی ایسی ایک یونیک پوزیشن تھی پاکستان کے سسٹم میں کہ وائل وہ سارے فیصلے کر رہے تھے، انہوں نے خود ہی ایڈمٹ کر لیے، سارے ہی وہ فیصلے کر رہے تھے پاکستان کے امپورٹنٹ سینس آف ڈائریکشن کے حوالے سے، اس کی ڈیسٹنی کے حوالے سے، لیکن کوئی انگلی جو ہے ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا. اچھا میں ایک ایگزامپل اگر آپ کو دوں تو
اس سے پاکستانی قوم کی جو مینٹیلٹی ہے، جہاں ایک مینٹل ڈیفیسٹ ہے، وہ سمجھ آ جائے گا. جب 2013 کے بعد سے کراچی کے اندر رینجرز ڈریون آپریشن ہوا اور کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہوئی، جو 2009 سے بہت الجھی ہوئی تھی، جب 3 اسٹیک ہولڈرز تھے کراچی کے، 3 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، پی پی پی، ایم کیو ایم اور اے این پی، اور تینوں میں کوئی کنسنسس نہیں ہوتا تھا. تو نواز شریف جب آئے، میں نواز شریف کا ڈیلیبریٹلی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں بیکاز آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے خلاف ہیں اور بہت کرٹیکل ہیں. تو کراچی کا جو آپریشن تھا اس کی سکسیس خالصتاً نواز شریف کی سکسیس تھی. نواز شریف کی اپنی پارٹی اسٹیک ہولڈر نہیں تھی کراچی کی پالیٹکس میں، لیکن نواز شریف سارے میڈیا کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے کراچی، اور وہاں انہوں نے 2 دن گزارے تھے اور بڑے تحمل سے کراچی کے لوگوں کا اور خاص کر کے بزنس مین کا پرسپیکٹو سنا تھا. اور نواز شریف کا اس میں کلیئر گول یہ تھا کہ میں نے اگر اکنامکلی میری حکومت نے ڈیلیور کرنا ہے، یہ وہ دور ہے 2013 2017 18 کا، تو مجھے پیسفل کراچی چاہیے تاکہ پورٹ چلے، وہاں ہڑتال نہ ہو، لاشیں نہ ہوں، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو. تو نواز شریف نے ایک پلان بنایا جو ایکسیکیوٹ کیا اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جناب چودھری نثار نے، جس میں رینجرز کو اور پولیس دونوں کو استعمال کیا گیا. ہم نے کیا کیا میڈیا میں، ہم نے سارا کریڈٹ رینجرز کو دے دیا اور فوج کو دے دیا، حالانکہ رینجرز پچھلے 25-30 برس سے کراچی میں ہی تھی اور کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، اپنا خرچہ بھی لے رہی تھی حکومت سندھ سے، لیکن ڈیلیور نہیں کر سکتی تھی. وہ ڈیلیور اس نے اس وقت کیا جب اس کو نواز شریف نے ایک پولیٹیکل سٹرکچر دیا، کیونکہ رینجرز تو پہلے بھی ایکشن کر سکتی تھی جب پی 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 کی گورنمنٹ تھی، جب اے این پی اور ایم کیو ایم اسٹیک ہولڈر تھے کراچی شہر کے، تینوں سینٹرل گورنمنٹ میں بھی تھے، آئی تھنک پروونشل گورنمنٹ میں بھی تھے، تو رینجرز ایکشن نہیں کر سکتی تھی، ڈس فنکشنل تھی. نواز شریف نے پولیٹیکل انیبلنگ ایٹماسفیئر پرووائڈ کی جس میں نثار نے انگیج کیا تمام اسٹیک ہولڈرز کو، آرگومنٹ بلڈ اپ کیا کہ ہمیں کراچی کو پیسفل کرنا ہے، اور ایک بڑا صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ اور بڑا سخت انہوں نے آپریشن کیا. وہ آپریشن بندوق کی کامیابی نہیں تھی، وہ آپریشن نواز شریف کی پولیٹیکل کامیابی تھی. ہم نے نواز شریف کو کریڈٹ نہیں دیا، ہم نے سارے ٹیلی ویژن میڈیا نے اس وقت، سارے اینکرز نے، سارے لکھنے والوں نے، سارے کالمنسٹ نے یہ کریڈٹ نواز شریف کو نہیں دیا. انہوں نے، ہم سب نے وہ کریڈٹ جو ہے وہ رینجرز کو دیا. یہ ہماری منافقت ہے، ہم سب کی، میرے سمیت ہم سب کی منافقت تھی، جس کی وجہ سے آج ہمیں برے دن جو ہیں وہ دیکھنے. ہم نے ایک سارا نیریٹو ہی پاکستان میں یہ بنایا ہے کہ سب کچھ جو ہے اچھی چیزیں اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، بری چیز جو ہے وہ پولیٹیشنز کرتے ہیں، خواہ وہ عمران خان ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ شہباز شریف. سو یہ چیز مائنڈ میں آپ رکھیں، پھر اس کی سگنیفیکنس آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آئے گی. اب جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا اس کو میں اب آگے ایکسٹینڈ کرتا ہوں. انہوں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، وہ 5 منٹ کی ٹوٹل ان کی وہ ریفرنس ہے ٹورڈ جنرل باجوہ. پاکستان آرمی کے اندر جب یہ سارا کرائسس شروع ہوا اپریل کے بعد سے، ہماری ڈسکشنز ہونے لگیں لوگوں کے ساتھ، تو اچھے سینسیبل جو آرمی آفیسرز ہیں جو انٹیلیجنس میں ہیں یا یا ادروائز آرمی میں ہیں، انہوں نے ایک جملہ ہمارے سامنے بولا. انہوں نے کہا کہ میں نے جب کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ یہ تو جنرل باجوہ کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ کسی کا فوج کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارا فوج کے ساتھ تو کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے، کسی کا بھی جھگڑا نہیں ہے، عمران خان کا بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے، میڈیا کا بھی نہیں ہے، اینکرز کا بھی نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے، ہم تو فوج پہ کرٹیسائز کر ہی نہیں رہے، ہمارا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے افواج پاکستان کے ساتھ، ہمارا ایشو تو خالصتاً جنرل باجوہ جو کچھ کر رہے ہیں. تو آگے سے یہ کہا گیا کہ نہیں، چیف از آرمی، آرمی از چیف. میں نے پہلے بھی ویلاگز میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ بے تکی اور اسٹوپڈ چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں پیراڈائم کہاں سے کسی نے انوینٹ کر لیا. یہ دنیا کی کسی بھی فوج کے اندر اس قسم کا پیراڈائم نہیں پایا جاتا. یہ پتہ نہیں، شاید برٹش انڈین آرمی میں اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی کہ ایسا کوئی پیراڈائم تھا، یا پاکستان بننے کے بعد یہ پیراڈائم بنا لیا گیا، یا یہ کوئی 18th سینچری کا شیویلری کا کوئی کانسیپٹ ہوگا جس میں ایک کمانڈ کی اس قسم کی چیز ہوگی. بہرحال دس از ویری انسلٹنگ اینڈ ویری ہیومیلیٹنگ ٹو اے ماڈرن پراؤڈ انسٹیٹیوشن لائک پاکستان آرمی، جس کی کم از کم اب 170 برس کی کنٹینیوئنگ ہسٹری ہے. یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جسے برٹش انڈین آرمی کے طور پہ قائم کیا گیا 1858 سے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے پراپر کراؤن کی انگلش فوج کھڑی کی گئی، انگلش آرمی کھڑی کی گئی، برٹش انڈین امپیریل آرمی کھڑی کی گئی، جس کو پاکستان نے انہیرٹ کیا 1947-48 کے اندر. اور پھر اس میں لاکھوں لوگ، اگر اس وقت 5-6 لاکھ لوگ حاضر سروس ہیں، تو اب تک countless یعنی millions and millions of Pakistani men and women and families have served in the army
پراؤڈلی ود ویلر ود اے سینس آف ڈگنیٹی اینڈ پرائڈ. اور انہوں نے قربانیاں دیں, سیکریفائسز دیں, اپنا خون گرایا, جسے کہتے ہیں لاس آف لائف اینڈ لمب. خالی وہ نہیں ہیں جنہوں نے شہادتیں ہوئیں, جن کا لاس آف لائف ہوا فیملیز کا, جو اپاہج ہو گئے, جو زخمی ہوئے, جو زندگی میں کچھ اور نہ کر سکے. اور ان کی ساری ہوپس اینڈ ایسپریشنز, اور صرف ان فیملیز کی ہوپس اینڈ ایسپریشنز نہیں ہیں. فیملیز تو سول ہیں نا, ان کے ایک بیٹے نے یا باپ نے کسی نے سرو کیا, فیملیز تو سول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان کا ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے, ایک قومی اثاثہ ہے, جس کے اندر اس قوم نے جو ہے وہ گزشتہ 70 برس سے انویسٹ کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی, ایک جرنیل جس کو 3 سال کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے, who should be first among the equals, اور first among the equals کا مطلب ہے کہ کم از کم 15 جنرل ہوتے ہیں جو ان ٹرمز آف سینیورٹی اوپر نیچے ہی ہوتے ہیں, آرمی چیف کے سے کوئی بہت زیادہ جونیئر نہیں ہوتے. ان کا بھی بڑا تجربہ اور بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ان میں سے 9 کور کمانڈر ہوتے ہیں. جب ایک کور کمانڈرز کی آپ دیکھتے ہیں کانفرنس ہوتی ہے, تو اس میں صرف وہ 9 کور کمانڈر نہیں بیٹھے ہوتے, بلکہ اس میں اور بھی GHQ کے سینئر آفیسرز ہوتے ہیں. جو SPD کی کمانڈ ہے وہ ہوتے ہیں, اور لوگ ہوتے ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ جو پورا کلب ہے, یہ جو پورا گروپ ہے, یہ جو پوری ٹیم ہے 15-16 سینئر موسٹ آفیسرز کی, ان کے اندر پاکستان آرمی چیف از ایٹ بیسٹ اے فرسٹ امنگ دا ایکولس. پھر یہ بھی ایشو ہے کہ یہ صرف آرمی تو نہیں ہے, دس از اے کمپلیکس ماڈرن ملٹری اسٹرکچر. جس کا رائٹ نام مجھے آرمی آفیسرز نے بتایا, دا رائٹ نیم از دی آرم فورسز آف پاکستان دیٹ کنسسٹ آف آرمی, ایئر فورس اینڈ نیوی. اور پھر اس کے بعد اس کی نیوکلیر کمانڈ ہے, اس کی اور بہت سی کمانڈس. اب ہماری عزت کس نے رکھی بالا کوٹ کے بعد؟ یہ ہر دفعہ 65 کی جنگ میں بیسکلی طور پر کس نے پاکستان کو ممتاز کیا؟ پاکستان ایئر فورس نے, PAF نے. بالا کوٹ کے بعد جو کاؤنٹر سٹرائک ہوئی وہ کس نے کی؟ پاکستان ایئر فورس نے کی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی بڑی فوج کا جو چیف ہے اس کو ہم نے محمد بن قاسم یا محمود غزنوی کا تو رول ہی بڑا برا ہے, محمد بن قاسم یا طارق بن زیاد کی ہم نے اس کو شکل دے دی ہے, یہ خالد بن ولید کے ہم اس کو امیج میں دیکھ رہے ہیں. I think this is a fundamental flaw in our thinking. ہمیں غلط پڑھایا گیا ہے, غلط سکھایا گیا ہے, فوج کے افسران کو بھی غلط برین واش کیا گیا ہے. یہ جو پورا کانسیپٹ ہے کہ آرمی از چیف اینڈ چیف از آرمی, یہ ایسا کانسیپٹ ہے کہ اس کو پھاڑنا چاہیے اگر یہ ذہنوں میں ہے. اور ایٹ دا لیول آف دا PM میں مجھے بڑی امید ہے کہ شاید آج اس وقت میں جو بول رہا ہوں تو کوئی اس پہ کوئی ریئیکٹ کرے گا, ان کو لگے گا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, شاید کوئی سازش کر رہا ہوں, پتہ نہیں سیڈیشن کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. لیکن آنے والا جو وقت ہے اس میں میرے یہ الفاظ بہت بہتر سمجھے جائیں گے, اور صرف کوئی سول سائڈ پہ نہیں سمجھے جائیں گے. خود پاکستان آرمی محسوس کرے گی ایز این انسٹیٹیوشن کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ 100% درست ہے کہ پاکستان آرمی کے چیف کی ایک لمیٹڈ حیثیت ہونی چاہیے. اٹ از پاکستان آرمی ایز این انسٹیٹیوشن دیٹ از امپورٹنٹ, اٹ از ناٹ دا چیف دیٹ از دیٹ امپورٹنٹ. ایک زمانے میں جب جنرل غفور جو ہیں وہ DG ISPR تھے, اب جو کو کمانڈر کوئٹہ ہیں, تو انہوں نے خود کہا تھا, ان کا آپ ویڈیو کلپ نکال لیں, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کمز فرسٹ دین کمز دی آرمی, دین آرمی کمز فرسٹ دین کمز دا چیف. انہوں نے باقاعدہ ایک ہائرارکی سینس آف امپورٹنس دی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان آتا ہے. جنرل مشرف کیا کہتے تھے, سب سے پہلے پاکستان. تو سب سے پہلے تو پاکستان آتا ہے, پاکستانی قوم آتی ہے, پھر اس کے اندر فوج آتی ہے, پھر فوج کے اندر آرمی چیف کی امپورٹنس ہو سکتی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ آرمی چیف کو اتنی زیادہ امپورٹنس جو ہے دے دی گئی ہے, جس کی طرف عمران خان نے اپنی اس 24 گھنٹے پہلی والی اسپیچ میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ آرمی چیف کو اتنی زیادہ پاور ہے کہ اس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہو سکتی, وہ پورے سسٹم کو ایک ڈائریکشن میں چلا سکتا ہے, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور چونکہ یہ چیز عمران خان نے کہی ہے, اور عمران خان بہرحال پاکستانی پالیٹکس کا ایک حصہ ہیں, وہ پوری پاکستانی پالیٹکس نہیں ہے, پوری پاکستانی قوم نہیں ہے, اس لیے ان کے جو مخالف ہیں وہ ان کی بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے. اور میری بھی جو کچھ میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو بھی ظاہر ہے وہ بہت خار سے دیکھیں گے. لیکن میں بات بالکل 16 آنے صحیح کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا تصور ہے جس کے تحت پاکستان کے آرمی چیف کو اتنی زیادہ لامحدود طاقت دے دی گئی ہے, اتنی ضرورت سے زیادہ عزت, وقار, حیثیت دے دی گئی ہے کہ پاکستان کی آرمی خود نہیں دیکھ سکتی کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, کیا گل کھلا رہا ہے, کیا اس کی سینس آف ڈائریکشن ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, اس کی کیا ایمبیشن ہے. اب جنرل باجوہ نے ایک طرح سے, ایک لحاظ سے پاکستان کی آرمی کے اوپر, پاکستان کے اوپر, ہم سب کے اوپر بڑی مہربانی انہوں نے کی, اور اس پہ ان کا یہ جو احسان اور شکر ہے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. اس سسٹم کے جو ڈیفیکٹس تھے, اس کی جو کمزوریاں تھیں, وہ جنرل باجوہ نے اس طرح سے اس کے ساتھ وہ کھیلے ہیں کہ انہوں نے ساری کی ساری ایکسپوز کر دی ہیں. اور چونکہ انہوں نے ایکسپوز کر دی ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ خود ابھی اس وقت ہو سکتا ہے ایک ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ ہو, لیکن اور کچھ مہینوں کے بعد
یا 1 سال کے بعد خود پاکستان آرمی کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں اس نظام کو امپروو کرنے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ جنرل باجوہ اکیلے پوری فوج کے بہاف پہ ایکٹ. جنرل باجوہ کہاں سے فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ان کو کیا کوئی فوج نے الیکٹ کیا؟ یہ تو ایک سینیورٹی کا پرنسپل ہے جو ناٹ نیسسرلی کہ بہت پرفیکٹ ہو. یہ کوئی قرآن کریم کا یا لیڈ ڈاؤن فارمولا تھوڑا ہے. اس کے اندر بھی بڑے ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دی بیسٹ مین اور دا بیسٹ آفیسر از نیسسرلی سلیکٹڈ. مطلب ہم تو دیکھ رہے ہیں مسلسل پولیٹیکل چوائسیز ہو رہی ہیں, کبھی نواز شریف لگا رہے ہیں, کبھی کوئی اور لگا رہا ہے. تو یہ ایک مین میڈ سسٹم ہے. اس مین میڈ سسٹم میں آرمی چیف کے پاس اس قسم کی پاورز نہیں ہونی چاہیے کہ نہ ان کو فوج پوچھ سکے, نہ ان کو سول گورنمنٹ پوچھ سکے, نہ ان کو میڈیا پوچھ سکے, نہ ان کو عدالتیں پوچھ سکیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ٹھیک کرنا اور اس کے ریفارم کو امپروو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. اور یہی آپ سمجھیں کہ دیٹ واز اے سینٹرل پوائنٹ آف مائی وی لاگ. پھر اور چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو.